बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अनवर गाजी, इस वक्त मौजूद हूँ इस्तांबुल में। मेरे पीछे आपको आया सूफिया नज़र आ रहा है। 80 साल तक यहाँ पर नमाज नहीं हुई थी। आया सूफिया क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। और इसके बिल्कुल सामने मस्जिद है जिसको बिलू मॉस्क भी कहा जाता है, ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। आया सूफिया क्या है ये देखें, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये देखें यहाँ पर। बल्कि हमारे साथ भाई हमारे दोस्त मौजूद हैं, प्यारे दोस्त मौलाना मोहम्मद बिलाल नीलमी साहब, अल मारूफ नीलमी साहब, और ये हमारे मेज़बान हैं, हमें लेकर आए यहाँ पर। ज़रा बताइए ना आया सूफिया के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। आया सूफिया बुनियादी तौर पे अगर हम इसकी तारीख़ पे बात करें तो ये बाज़ंतीनियों के ज़माने में बाज़ंतीनी बादशाह की बेटी के नाम पे बनाया गया एक अज़ीमुश्शान और शाहकार इमारत है ये, जो इब्तिदाई ज़माना में बतौर चर्च रहा। फिर उसके बाद जब मुसलमानों ने सन 1453 में इसको फतह किया इस्तांबुल को, तो इस चर्च को तब्दील कर दिया मस्जिद में। एक तारीख़ी हकीकत भी बताता चलूँ कि आज तक इस जगह के हवाले से ये प्रोपेगेंडा किया जाता रहा है कि ये जो है ना, मुसलमानों ने इस जगह को जब फतह किया तो इस मस्जिद पे कब्ज़ा कर लिया। हालांकि ऐसा नहीं है। मस्जिद के दाखिली दरवाज़े पे फतह के बाद सुल्तान फातिह रहमहुल्लाह ने इस जगह को कीमतन ख़रीदा, और उसकी कीमत यहाँ के जो ईसाई राहिब थे या जो उस वक़्त की कम्युनिटी थी उनके हवाले की गई। और उस वक़्त जो ज़मीन की ख़रीदारी के सरकारी पेपर जो थे वो तैयार हुए, आज भी उनकी कॉपियाँ मस्जिद के दाखिली दरवाजे पे मौजूद हैं। अलमुहिम 1453 से लेकर 1924 या 26 तक 500 साल तक इस आज़ीमुश्शान इमारत में अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होती रही। जब सुकूत उस्मानिया हुआ या खिलाफत उस्मानिया का सुकूत हुआ तो उसके बाद तकरीबन 80 साल तक या लगभग आप 100 साल का अरसा कह सकते हैं, इस जगह को मस्जिद से बदल कर एक मितहफ कह लें या म्यूज़ियम कह लें, उसमें बदल दिया गया। मुसलमानों की तकरीबन 40 साल सियासी कोशिशों के बाद सन 2020 में इस जगह को दोबारा यहाँ की सियासी ताकत के ज़रिए इस कदर वोट हासिल किया गया कि दोबारा से असम्बली में जाकर 51% या उससे ज़ायद वोटों के ज़रिए इस जगह के लिए एक नया कानून पास हुआ कि इसको म्यूज़ियम से तब्दील करके मस्जिद में तब्दील किया जाए। म्यूज़ियम का जो उसकी हैत थी उसको ख़त्म किया जाए। अलमुहिम 100 साल तक ये जो मीनारे हैं ये अल्लाह अकबर की सदाओं से जो है महरूम रहे। लेकिन इसी पस मंज़र में एक और तारीख़ी हकीकत ये भी है कि मस्जिद की बाईं जानिब एक छोटी सी जगह थी, वहाँ पे इन 100 सालों में 2 से 3 अफराद हमेशा ऐसे रहे कि जिन्होंने आहिस्ता आवाज़ से आज़ान दी और जमात के साथ नमाज पढ़ाई, ताकि हमसे अगरचे हमारी कुछ सियासी गलतियों की वजह से ये अज़ीमुश्शान अमल छिन गया है, लेकिन कम अज़ कम इनफरादी एतबार से वो सिलसिला बरकरार रहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये इस वक्त मुसलमानों के पास अभी नमाज बाजमात होती है जी, अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त बाजमात नमाज होती है, जुम्मा होता है, अज़ीमुश्शान प्रोग्राम, और हम असर की नमाज यहाँ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। भी हम अंदर में मस्जिद तो आया सूफिया ये है ना, ये क्या है साथ? ये देखिए, ये जो है ये साथ में सुल्ताना हुरम जो थी, हुरम सुल्तान जो थी, सुल्तान सुलेमान कानूनी रहमतुल्लाह की जो बीवी थी, वो पहले बांदिया थी, फिर आज़ाद की गई, फिर वो आज़ाद मुसलमान खातून कहलाई। तो ये उनके नाम का बनाया हुआ तुर्कियों का हम्माम है। पीछे चूंकि कसर था, दीवान था, दीवान कह लें आप, महल था। हम्माम से क्या मुराद होता है? हम्माम तो हम लोग वाशरूम को कहते हैं। हमारे यहाँ हम्माम वाशरूम को कहा जाता है। यहाँ पे गर्म पानी के साथ नहाने वाले खास खुले कमरों में पर्दे के और इन लवाजिमात को बरकरार रखते हुए जहाँ पे नहलाया जाता था, जारिया जो हैं वो नहलाती थी, यानी कि सुल्ताना को या मलिका को, शहजादियों को, तो उस जगह को हम्माम कहा जाता था। और ये तुर्कों की तारीख का एक लाजिम हिस्सा है जो मुद्दतों से चला आ रहा है और आज भी मौजूद है। ये क्या मस्जिद, ये जो नजर आ रहे हैं ये सारा एक ही सिलसिला है? ये पूरे का पूरा वहाँ से लेके यहाँ तक हम्माम है। ठीक है ना, ये पूरे का पूरा जो इमारत है ये हम्माम हो गया। ठीक है, हम इधर चले जाएं। ये जो नजर आ रहे हैं आपको, ये क्या चीज है? ये सुल्तान अहमद मस्जिद है और इसका जो इस वक्त जदीद नाम है इसको कहा जाता है ब्लू मॉस्क। तारीखी एतबार से ये भी एक ज्यादती है तारीख के साथ कि भाई अच्छी बड़ी मस्जिद का नाम तो उसको ब्लू और रेड बना दिया गया। हकीकत ये है कि ये सुल्तान अहमद रहमतुल्लाह ने इस मस्जिद को तामीर करवाया। ये उसी तरह के बादशाह हैं 16वीं सदी के, जिस तरह सुल्तान फातिह 14वीं सदी में थे या सुल्तान सुलेमान कानूनी 15वीं सदी में थे। तो ये उनकी जो है ना बनाई हुई एक शाहकार तामीर है। उनका मकबरा ये है। अगर ये मकबरा है उनका, सुल्तान अहमद रहमतुल्लाह का, उनकी पूरी आइला और फैमिली के साथ। जिस तरह हमने
سلطان عبدالحمید کا دیکھا، اس طرح ان کی عائلہ کا یہ مقبرہ ہے۔ تو یہ مسجد انہوں نے بنوائی، اور مسجد کے ساتھ ساتھ عالم اسلام میں دوسرے جو ولایات تھی یا دوسرے صوبے تھے وہاں پہ بھی اس طرح کی بڑی بڑی تعمیرات ہوئی ہیں۔ بہرحال ان کے زمانے کا ایک عظیم الشان شاہکار جو ہے وہ یہ مسجد ہے۔ ایک بات بتا دیں، یہاں پر میں نے یہ دیکھا جہاں مسجد ہے وہاں خانقاہ بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، سبیل بھی ہے، حمام بھی ہے، قبرستان بھی ہے۔ یہ پہلے دور کا تھا یا اب بھی ایسا ہے یہاں ترکی کی مساجد میں؟ دیکھیے ایسا ہے کہ جہاں تک تاریخی مساجد کا تعلق ہے، یا وہ مساجد جن کو رائل فیملی نے بنوایا تھا، تو انہوں نے مسجد کو صرف عبادت گاہ کے طور پہ نہیں بنایا، بلکہ مسجد کو ایک کمیونٹی سینٹر کے طور پہ رکھا کہ کمیونٹی سینٹر میں پبلک جو ہوتی ہے، عامت الناس کے لیے سہولیات زندہ ہوں یا مردہ ہوں دونوں کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اب دور دراز علاقوں سے مسافر آتے تھے تو سرائے بھی بنایا جاتا تھا، ساتھ میں قہوہ خانہ بھی ہوتا تھا، چائے وغیرہ کا انتظام بھی، مسافروں کے ٹھہرنے کی جگہ بھی۔ اگر کوئی فوت ہو گیا یا پھر جس نے مسجد بنائی ہے اس نے عام طور پہ مسجد کی جگہ کے ساتھ چھوٹا موٹا قبرستان کا علاقہ بھی چھوڑا، کیوں؟ تاکہ جو لوگ مسجد میں نماز پڑھیں باہر نکلیں تو مردوں کی یا قبرستان یا اہل قبور کے لیے ان کی ایصال ثواب کے لیے ان کی روح کو ثواب بھی پہنچا سکے۔ تو یہ اب کی میں بات کر رہا ہوں کہ مسجد بنتے ہیں اس میں بھی نہیں، اب جو مساجد بن رہی ہیں اس میں قبرستان والا سلسلہ تو نہیں ہے، البتہ مساجد کے ساتھ چھوٹا موٹا باغیچہ یا چھوٹا سا پارک، جی ہاں پارک ہو گیا، چائے پینے کی جگہ ہوگی، یا پھر چھوٹا سا ایسا پارک ہو گیا جس میں آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں، یہ چیزیں اب بھی بنائی جا رہی ہیں۔ جو سب آپ نے بہت عرصے سے سعودی عرب بھی گئے، متحدہ عرب امارات، یہاں پر جو مساجد ہیں اس کے ساتھ خواتین کی نماز پڑھنے کی جگہ ہوتی ہے؟ جناب یہاں پہ الحمدللہ 100% یہ چیز ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ یہ ملک جو ہے یہ حنفی مذہب کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، یہاں کا جو ریاستی مذہب ہے وہ حنفی ہے، اور کوئی ایسی مسجد میری نظر میں آج تک نہیں گزری ترکی کے پورے ترکی میں، شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، جہاں پہ مساجد میں خواتین کے لیے الگ سے جگہ نہ ہو۔ بالکل خواتین کے لیے الگ سے جگہ ہوتی ہے، ان کے لیے وضو کی جگہ، ان کے لیے نماز کی جگہ، ہر چھوٹی بڑی مسجد میں یہ چیز موجود ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی چھوٹا موٹا مصلی بھی ہو، ایک کمرے پہ بنایا گیا مصلی ہو، وہاں پہ بھی خواتین کے لیے انتظام کیا جاتا ہے، اور یہ ہمارے اسلامی معاشرے کا ایک بڑا اہم حصہ ہے اور جزو ہے، جس کو ہم لوگ بسا اوقات جو ہے نا بھول جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس سلسلے کو زندہ کرنا چاہیے تاکہ خواتین کا بھی اس طرح عبادت کے معاملات میں جو ہے نا وہ باہر نکلنا، عام طور پہ بھی خواتین باہر نکلتی ہیں، بازاروں میں جاتی ہیں، خریداری کے لیے جاتی ہیں۔ جب اتنی ساری چیزوں کو ہم نے روا رکھا ہوا تو مسجد میں نماز پڑھنے سے کیوں منع کیا جاتا ہے؟ کیوں معلوم کیا جاتا ہے؟ جی ہاں جی بہت شکریہ ان کا، یہ ماشاءاللہ ہمیں گھمانے کے لیے لے کر آئے ہیں۔ بڑی بات یہ ہے کہ عالم دین بھی ہے، کالم نگار بھی ہے، رائٹر بھی ہے، مصنف بھی ہے، انسانی حقوق کو بھی جانتے ہیں، اور مختلف ممالک کا سفر کیا ہوا ہے انہوں نے، ہر چیز کو سمجھتے ہیں۔ اور ان کا ایک ادارہ ہے ٹورزم کا، کیا نام ہے اس کا ذرا بتائیے گا؟ عالمگیر ٹورز۔ اور کیا کچھ ہوتا ہے اس میں پورا بتائیں۔ الحمدللہ ہم اپنے ادارے میں اسلامک اور حلال ٹورزم کو بغرض دعوت پروموٹ کر رہے ہیں۔ ہمارا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ جو لوگ دنیا بھر سے ترکی میں آتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو یہاں کی انسانی، اسلامی اور عثمانی تاریخ تینوں سے جو ہے نا ہم ان کو بہرہ مند کریں، ان کو بتائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہاں پہ جو دینی ادارے ہیں یا خدمات کے ادارے ہیں جو دنیا بھر میں کام کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ اٹریکشن کریٹ کریں، ان کو ملاقاتیں کروائیں۔ دنیا بھر میں دین کی خدمت کا کوئی بھی اگر شعبہ ہے، تعلیمی، تصنیفی، تحریکی، فکری اعتبار سے، ہم ساتھیوں کو آپس میں جوڑ کے رکھیں تاکہ ہم بھی عالمی سطح پہ جو دنیا میں کام ہو رہا ہے اس میں ہمارا بھی حصہ ہو۔ آپ سے کوئی رابطہ کرنا چاہے اس ویڈیو کے واسطے سے جو آیا صوفیہ کے میں سامنے سے بنائی جا رہی ہے، اس کی مسجد کے سامنے سے، تو اس کو کیسے آپ سے رابطہ کرے گا؟ حضرت ہمیں رابطہ کرنا بہت آسان ہے، آپ گوگل پہ ہمیں سرچ کرتے ہیں عالمگیر ٹورز اینڈ ٹریول، اس کے نام سے سرچ کر سکتے ہیں، وہاں پہ ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیل ہے، عالمگیر ٹورز ہی کے نام سے ہمارا فیس بک پیج ہے، اور انسٹاگرام پہ بھی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا ٹک ٹاک پہ بھی چیزیں موجود ہیں، اور نمبر جو ہے وہ بھی بے شک اگر آپ اپنی کلپ میں دے دیں گے اس میں بھی انشاءاللہ آ جائے گا۔ اگر بول دیں ایک دفعہ جی، یہاں پہ اگر آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں کوئی ساتھی ہمارے ساتھ ڈائریکٹ، تو آپ پہلے ٹرکی کا کنٹری کوڈ لگائیں گے +90، اس کے بعد ہے 5012592229، یہ ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے، آپ ایزیلی جو ہے نا ہمیں اپروچ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ جی یہ ہم نے آپ
جی ہم نے یہ آپ کو یہ دیکھیں اس طرف آیا صوفیہ تھا، آیا صوفیہ سامنے ہیں، عصر کی نماز ابھی ہم یہاں پڑھیں گے، اس کی پوری ڈیٹیل ہماری کتاب ترکی کل اور ہم اس میں موجود ہے، ہم کالم لکھیں گے اس میں بھی دیکھیے گا، اور اس کے ساتھ اس کے بارے میں بتا دیا۔ اور یہ جو مسجد تھی یہ بلو ماسک جس کو کہا جاتا ہے، بہت ہی شاندار مسجد ہے، اس کے جو مینار ہے یا اللہ یا مساجد کو جو مینار ہوتے ہیں وہ اللہ کی کبریائی پر دلالت کرتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ یہ جو مینار آیا صوفیہ کا آپ کو نظر آ رہا ہے کتنی قدیم مسجد ہے، یہ یہودیوں کے پہلے وہ تھا، اس کے بعد پھر عیسائیوں کے پاس رہا، پھر مسلمانوں کے پاس آ گیا، اور 80 سال تک یہ مسجد بند رہی۔ کہتے ہیں کہ چند لوگ ایسے تھے جو اس کے بالکل سائے میں رہتے تھے اور وہ اذان دیتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اور پھر طیب اردگان نے اس مسجد کو قومی اسمبلی یا ان کی جو اسمبلی تھی اس کے ذریعے سے قانون پاس کروایا۔ اب اس مینار سے اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ تو آپ جب بھی استنبول آئیں، استنبول مساجد کا گھر ہے، تاریخ کا گھر ہے، تو یہاں پر بھی ضرور آئیں۔ یورپ جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، تو وہاں جانے کے بجائے استنبول آئے۔ استنبول میں آپ کو تینوں چیزیں ملے گی، انوائرمنٹ ملے گا، دنیا کا خوبصورت ترین شہر استنبول ہے، تاریخی شہر ہے، مساجد کا وہ ہے، اور یہاں پر سلطنت عثمانیہ کا سورج غروب ہوا تھا، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ترکی دنیا کی قیادت دوبارہ کرے گا۔ آیا صوفیہ اندر سے، آیا صوفیہ مسجد اندر سے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ باقی مٹا دیجیے، ہاں یہ علامتاً رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس میں لکھا ہوا کہ جوتا اندر نہیں لا سکتے، اور غیر مسلم بھی اگر آئے تو دوپٹہ اوڑھ کے ڈھانپ کے، یہ دیکھیں کسی برہنانہ سر کو اجازت نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ اس کے کنارے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک طرف بڑا کر کے اللہ لکھا ہوا ہے، اللہ محمد خلفائے راشدین کا نام۔ اچھا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچھا 80 سالوں میں ویسے یہ عمارت کا محفوظ ہے نا، ابھی تو کتنی بڑی بات ہے۔ یہ اس عمارت کی اپنی عمر جو ہے نا وہ 2500 سال ہے۔ 2500 سال؟ اس عمارت کی اپنی عمر 2500 سال ہے۔ مرور زمانہ کے ساتھ چیزیں بدلتی رہی، لیکن اس کی اپنی جو عمر 2500 سال کے قریب ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ منبر عثمانی ہے، اس کی نسبت سیدنا عثمان رضی اللہ یہ جی ہاں، یہ یہاں پہ اندر جا سکتے ہیں؟ نماز پڑھیں گے نا ابھی ہم۔ اچھا یہ ممبر نا، یہ عثمانیوں کا طرز ہے، اس طرح کے جو ہے ممبر بناتے ہیں تاکہ اونچائی پہ ہوں اور وہاں سے دیکھا بھی جا سکے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ جو چبوترا ہے، اس چبوترے سے اذان و اقامت اس چبوترے سے ہوتی ہے۔ چبوترا بلالی کی طرح ہے۔ ہاں بالکل مسجد نبی میں، مسجد نبی میں صوفہ کی آپ کہہ لیں، یا پھر جیسے مسجد نبی میں اس کی طرح ہے۔ اس سمپل موڑے بنائیں۔ جب مسجد کو دوبارہ کھولا گیا کے بعد مسجد کے افتتاح پہ یہ جو بڑا والا قطعہ ہے، یہ رئیس طیب اردوغان نے مسجد کو تحفہ دیا۔ اچھا، اور کیا لکھا ہوا ہے؟ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اللہ نیچے ترکی زبان میں جو کہ اصل اس کا رسم الخط تھا، عربی سے مل کر اس میں لکھا ہوا رجب طیب اردوغان طرف دین یکتی ہے ناصر
صوفیہ طریق جامع شریف وقف فیض المستر، اور اوپر لکھا ہوا اللہ جل جلالہ، اللہ وحدہ، اللہ وحدہ۔ اور یہ کیا چیز ہے یہ جو اتنا بڑا یہ کیونکہ یہ کسی استعمال میں نہیں ہے، یہ پہلے محل تھا میرا خیال نہیں، ایسا تو نہیں لگ رہا اذان کے لیے جو ہوتا ہے اذان کے لیے وہ ہے؟ اچھا، اذان کے لیے ساری اسلامی تاریخ سے متعلق چیزیں ہیں۔ اچھا اچھا یہ اچھا، جس زمانے میں بادشاہ کا محل ہوا کرتا تھا زمانہ اسلام سے قبل یا فتح سے پہلے، تو یہ محل بھی رہا ہے؟ جی ہاں، یعنی کہ ایسا اچھا اچھا اچھا، پہلے محل ہوا، پھر عبادت گاہ بنی، اور پھر دوبارہ مسلمانوں کی عبادت گاہ بنی۔ اچھا، تو ممکن ہے یہاں پہ حرم کی خواتین آتی ہوں دیکھنے کے لیے نیچے کیا ہو رہا ہے، تو اس ترتیب کی کوئی چیز ہے، یہ بالکنی سی ہے یہ؟ بالکونی سی ہے، جی بالکل۔ اچھا، یہ جتنا ہمیں اندر سے نظر آ رہی ہے یہ اتنی ہی ہے یا ایک حصہ ہے یہ؟ نہیں، یہ اندر کا یہی حصہ ہے، باقی باہر جو ہے وہ اوپن ایریا ہے، اوپر اس کی نا بالکونی ہے، ہاں، دیکھ لیں۔ یہ بالکنی اوپر؟ جی ہاں، اوپر ساری بالکونی جہاں پہ لائٹ لگی ہوئی ہے، اس میں پھر الگ الگ چیزیں، اس پر سب کو آنے کی اجازت ہے؟ اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی پراپر محراب نہیں ہے، جیسے مسجد کی تعمیر میں پراپر محراب بنایا جاتا ہے، بس قبلے کی سمت متعین کر کے وہاں پہ محراب کی شکل دے دیجیے۔ جو تاریخ ہے، انسانی تاریخ، اس کو نہیں چھیڑا گیا، بلکہ تاریخ کو اپنی جگہ برقرار رکھ کے اس کی اندر ترتیب ایسی کر دی گئی کہ یہ عبادت گاہ بن جائے، عبادت اور محراب اس طرح ہو جائے۔ محراب اس طرح کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ جمعے کا امام یہاں کھڑا ہوتا ہے؟ جمعے کو امام کا خطبہ یہاں سے ہوتا ہے، ہاں، ٹھیک ہے نا جی، یہاں سے خطبہ دیتا ہے امام، اور یہاں پہ جمعے کی نماز ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ۔ کچھ شکلیں مٹا دی گئی ہیں، جیسے وہ مٹا دی گئی، ایک صرف باقی رکھی ہوئی ہے بطور یادگار۔ ہاں ہاں ہاں، یہ اوپر سے ہے یہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے آیا صوفیہ اندر سے۔ تقریباً 100 سال بعد یہ مسجد کو کھولا گیا ہے طیب اردگان حکومت نے، اور اب یہاں پر باقاعدہ نماز ہوتی ہے۔ آپ بھی جب بھی ترکی آئے، استنبول آئیں، تو آیا صوفیہ آنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔